वेलकम बैक। जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग, आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, इस वक्त आपको बातचीत सुनवाते हैं जनाब सैयद कमाल हुसैन शाह की। आप मुमताज़ तजिया निगार हैं और उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि हालिया दिनों पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई ताउन किस अंदाज से आगे बढ़ रहा है और आइंदा पाकिस्तान के ज़राई तरक्की में इसका क्या किरदार होगा। तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। कमाल हुसैन शाह साहब, बेहद शुक्रिया। आप हमेशा चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के लिए वक्त निकालते रहते हैं और अहम मौज़ूआत पर आपसे हमारी बातचीत रहती है। अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ज़राअत का शोबा है, इसमें ताउन के हवाले से कई जो अहम MOUs पर दस्तखत किए गए हैं और आप चूँकि ये जो चीन पाक ताल्लुकात हैं इन अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, CPEC के हवाले से लिखते भी रहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन ये जो MOUs हैं और फिर जो ज़राई ताउन है इसकी अहमियत से मुतालिक बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे और हमेशा आपसे बात करके खुशी होती है। बिल्कुल जी, CPEC जो पाकिस्तान की तरक्की में जिसका अहम किरदार है और ज़राअत ज़राअत जो पाकिस्तान की तरक्की में इसमें अहम किरदार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ इस साल की शुरू से पिछले साल के आखिर से मुख्तलिफ ज़राअत जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात हैं जो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनके स्पेशल एग्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे सिंध की हो, बलूचिस्तान से हो, पंजाब से हो, KP से हो, मुख्तलिफ जामियात का एग्रीमेंट हो रहे हैं। और मुकामी सतह पे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दीगर ज़राअत की जो चीज़ें इनके पे रिसर्च, ट्रेनिंग और हाइब्रिड सीड के ऊपर काम हो रहा है। ये बड़ा खुशाइंद है। इसमें आप हमारी इस्लामाबाद में है, बहावलपुर, फिर आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, सिंध की यूनिवर्सिटी है, दीगर जामियात भी हैं, बहुत ज़्यादा वो सारी मिल के काम कर रहे हैं। कोशिश उनके अपनी तौर पर वहाँ पर आप MOU साइन कर रहे हैं मुख्तलिफ अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च बेस के लिए, तो मुख्तलिफ ये चीज़ें हो रही हैं। और इसमें पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, बहुत हमारी वसी ज़मीन हमारे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास जो पानी का जो नेटवर्क है, जो बेहतरीन है नहरी सिस्टम है, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल वो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। तो ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, हमारे बंदे वहाँ पे जा रहे हैं, उनके बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, मिल के रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ कभी वो जा नहीं सकते, ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, रिसर्च कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है और बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। हमारी खाने पीने की जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, आप देख लें इस साल इसमें पिछले साल चीज़ें महंगी थी, इस साल चीज़ें कम, क्योंकि रिसर्च का जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्दी क्योंकि एग्रीकल्चर का सामने आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों में जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम खुद कफील हो गए। इन्हीं रिसर्च में कई नए फ्रूट्स में नई किस्में आ रही हैं, कई वेजिटेबल्स की नई इकसाम आ रही हैं। और यहाँ पे आप देखें मिर्चों का लेके चाय तक मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। बल्कि अब ग्वादर में स्पेशल आपने बनाना देखे, वहाँ पे बनाना बड़ी अच्छी काश्त उन्होंने रिसर्च बेस पे काश्त की है। तो ये है कि मुख्तलिफ फ्रूट्स पे मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। माल्टो के इलाके में माल्टो को रिसर्च हो रही है, मूंगफली के इलाके में मूंगफली हो रहा है, सोयाबीन हो रहा है, LC। मैं कहता हूँ अब मैं एक कभी चीज़ नाम लें, 150-200 चीज़ें हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम 1 by 1 चीज़ों पे रिसर्च हो रही है और माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे बच्चे सीख भी रहे हैं और हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में आप देखेंगे हम ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला इंशाल्लाह ताला कमाएंगे। सही। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि चूँकि चीन के हवाले से आप अक्सर लिखते भी रहते हैं, यहाँ चाहे समाज का पहलू हो या फिर मुआश का पहलू हो, तो ज़राअत के एतबार से बात की जाए तो चीन का शुमार दुनिया के जो नुमाया तरीन ममालिक हैं उनमें किया जाता है और यहाँ पर हर साल जो है वो बम्पर फसलें होती हैं। तो एक ऐसे मौके पर जब CPEC की तामीर भी जारी है, ऐसे में ये जो ज़राई ताउन का शोबा है, पाकिस्तान कैसे चीन से सीख सकता है और फ़ायदा उठा सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान को चाहिए कि जो चाइना का जो उनका प्लान था एग्रीकल्चर का वो उनसे ले, वो प्लान लेके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करे। बेशक ट्रेनिंग हो रही है, सब चीजें, जब वो प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, आप देख रहे चीन में एक फल की भी कदर की जाती है, एक फल को भी महफूज किया जाता है, प्रॉपर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए इक्विपमेंट के लिए उन्हें आसान शराइत पे कर्जा दिया जाता है। तो ये वही चीजें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। चाइना की गवर्नमेंट की तावन से इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में ज़राअत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे और यही एक
بیسٹ وے ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم کہیں گے آگے پیچھے ہم چھلانگیں لگاتے رہیں گے ایک ملک سے دوسرے ملک, وہ چیزیں نہیں ہیں. ایک چیز چائنا ہمارے سامنے رول ماڈل موجود ہے جس نے دنیا میں زراعت میں انقلاب برپا کر لیا ہے اور دنیا کا بہترین زرعی ملک ہے. کہ جو ایکسپیریمنٹ ہے ان سے ہم فائدہ اٹھا کے پاکستان میں اپنے جو ہمارے کسان ہیں ان پہ وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے یہاں پہ فصل بھی اچھی ہوگی, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کو معیار زندگی بھی بلند ہوگی. تو آپ جس طرح گورنمنٹ کا بھی کہیں ہم نے جابس دینی ہے یا ملازمت کارخانوں سے زیادہ پاکستان میں ڈائریکٹ 70+ زراعت سے منسلک ہیں. تو زراعت سے منسلک یہاں پہ انڈسٹری بہت بڑی کاٹن انڈسٹری بھی ہے. تو یہ ہے کہ جب چائنا کا وہی پلان لے کے پاکستان میں ہم امپلیمنٹ کریں گے وہ چیز ہمارے یہاں پہ چلے گی تو انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ایگری ایم او یو ہیں وہی چیزیں نظر آ گئی ہیں. مستقبل میں انشاءاللہ قریب پراپر ایک گورنمنٹ مجھے امید ہے کہ ایک پراپر پلان لائے گی اور ابھی بھی گورنمنٹ کا ہے چیزیں ہوں گی انسینٹیو وغیرہ کسانوں کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں زرعی انقلاب آئے گا. صحیح. اور آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کمال حسین شاہ صاحب کہ ایک تو زرعی پہلو ہے جسے کہتے ہیں وسیع پیمانہ اور ایک ہے مقامی سطح پر زراعت کی کاشت. چونکہ سی پیک کا روٹ تو پاکستان بھر سے گزر رہا ہے اور ایسے علاقے بھی ہیں جو ماضی میں آپ رابطہ سازی کے حوالے سے کمزور تھے لیکن اب سی پیک کی بدولت جو ہے وہ باقی ملک سے بھی جڑ چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو مقامی سطح پر زراعت کا فروغ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت زبردست ہے کیونکہ میں ابھی خوشائند چیزیں ابھی میں نے دیکھی ہیں پاکستان میں جو ابھی چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ایم او یوز وغیرہ سائن کر رہے ہیں وہ مقامی سطح پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ اب جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ مختلف ہے, میدانی علاقہ مختلف ہے, سرد علاقہ مختلف ہے, گرم. تو وہ چائنا کے اس علاقے کے جو یونیورسٹیز ہے ریسرچ سینٹر اس کے ساتھ پاکستان کا مقامی علاقے کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, پہلے ایک ہی مین چیز ہو جاتی تھی پورے پاکستان, لیکن اب میں نے دیکھا ہے مقامی سطح پہ یہ جو چیزیں یہ بڑی بہترین ہے کیونکہ ایک تو زمین ایک جیسی ہے, آب و ہوا ایک جیسی, وہ فصل ہمیں زیادہ بہتر ملے گی. اور دوسرا انفراسٹرکچر آپ نے بات کی, انفراسٹرکچر بننے کی وجہ سے ہمیں ایزی ایکسیس ہو گیا. پہلے ہمارا ایزی ایکسیس نہیں تھا اور چائنا کا یہ ماڈل ہمارے پاس سب سے بہترین ماڈل ہے کیونکہ انہوں نے صرف 40 سال کے برسوں میں 800 ملین افراد کو خطۂ غربت سے نکالا ہے. وہ خطۂ غربت سے نکالنے کی وجہ یہ مقامی سطح پہ انہوں نے توجہ دی. انہوں نے بانس کے علاقے میں وہاں پہ انڈسٹری زون قائم کیا, انہیں ترقی دی. ہر علاقے اس کے مطابق جو بھی چیز تھی وہ چیز کیا. وہی چیزیں آپ پاکستان مختلف یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کر رہے ہیں مقامی سطح پہ اس علاقے میں. تو یہ ہمارے لیے بڑا پازیٹیو چیز ہے اور یہی پراپر چیز ہے, گائیڈنس ہے. کیونکہ جب بھی آپ چیز گھر بنائیں گے اس کے لیے بنیاد ضروری ہے. بنیاد کے بغیر آپ گھر تعمیر کریں, تعمیر تو ہو جائے گا لیکن وہ کسی وقت بارش میں بہہ جائے گا. تو یہ پراپر بنیاد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے. مقامی سطح پر مقامی کانٹیکٹ, سٹی ٹو سٹی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کا پروونس ٹو پروونس جا رہے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے اور یہ پراپر چیز ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک مثبت قدم ہے. اور یہ اس سال جو اب سی پیک کا جو یہ جا رہا ہے اس میں زراعت کو اسپیشل اہمیت دی گئی ہے اور یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی معیشت پہ بھی اور لوگوں کے معیار زندگی پر. جی سید کمال حسین شاہ صاحب ویلکم بیک. جی سامعین, اسٹوڈیو بیجنگ آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان. بریک پر جانے سے قبل ہم سید کمال حسین شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان سے جاننے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ چین اور پاکستان کے درمیان زرعی تعاون کس قدر اہم ہے اور آئندہ اس تعاون کے کیا ترقیاتی ثمرات مرتب ہوں گے. تو آئیے سید کمال حسین شاہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. ایک اور اہم چیز جس جانب آپ کے توجہ چاہوں گا وہ جو پاکستان کی زرعی مصنوعات ہیں, بالخصوص چونکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں چین میں, پھلوں کی جو مانگ ہے وہ چینی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. آم ہو یا پھر ابھی چونکہ چیری کا موسم ہے شمالی علاقہ جات میں تو یہ بہت مقبول ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی مارکیٹ میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے, بالخصوص اگر بات کی جائے فنیشنگ پروڈکٹ کی یا پھر چیزوں کی پیکیجنگ کی, ان امور سے متعلق؟ جی بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال کیا. بلکہ ابھی اسی مہینے پاکستان کے جو نئے 2 روٹس ہیں, ایک کراچی سے اور ایک لاہور سے روٹس ہیں, ابھی بائیر رنن شروع کیے چائنا کے لیے. اور اس میں اسپیشلی پاکستان کے ویجیٹیبل اور فروٹس جو کارگو ہو کے چائنا جائیں گے, ایزی ایکسیس ہوگا, لوگوں کو اچھی خاصی انکم ہوگی. یہ بڑا بہترین کام ہوا اور اس سال ہی ابھی اسی ماہ یہ دونوں روٹ شروع ہو گئے. ہفتے میں 2 دن ہے, بعض مہینے میں 2 دن ہے. جی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. جس طرح چائنا میں دیکھ لیں آپ, انہوں نے اپنے کسان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کے کورسز کرائے جاتے ہیں, ایگریکلچر جو تعلیم ہے اسے فروغ کو عام کیا جاتا ہے, ان کی یونیورسٹی کے ساتھ لوگوں کے ورکشاپ کرائی جاتی ہیں, چھوٹے کورسز کرائے جاتے ہیں, ان کی ڈگریز دی جاتی ہیں.
تو بات یہ ہے ہمارے پاکستان میں دنیا کا بہترین آم پیدا ہوتا ہے, چیریز پیدا ہوتا ہے, مالٹے کی فصل بہت اچھی ہے, اس کے علاوہ دیگر ہمارے فروٹ بھی بڑے اچھے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے پروسیس یونٹ نہیں ہے. صرف مختلف جگہ بڑے شہروں میں تو لاہور میں یا کراچی میں 2-3 جگہ پہ وہ چیزیں تو ہیں, لیکن عام کسان کے لیے وہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے عام کسان کی آن لائن ورکشاپس ہوں, چائنا کے انٹرلنک کے ساتھ یا تو ان کے ساتھ کریں یا بندے وہاں سے سیکھ کے انہیں پراپر ورکشاپ کرائیں. یہ نہیں کہ شو بیزی ڈو نتھنگ, کہ ہمارے یہاں پہ کاغذی کاروائی بھی ہو جاتی ہے, تصویریں بھی بن جاتی ہیں. پراپر ان لوگوں کو انگیج کریں 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے, انہیں کچھ ٹی دیں, ان لوگوں کسانوں کو سکھائیں آپ یہ چیز یہاں پہ 1 روپے میں بیچیں گے, جب یہ باہر جائے گی یہی چیز آپ کو 200 روپے میں بکے گی. انہیں جب آپ ترغیب دیں گے, جب انہیں ٹریننگ دیں گے, وہ اپنی زمینوں کی بھی حفاظت کریں گے, ایک تو گرینری بھی ہوگی اور دوسرا اپنے بچوں کو بھی زراعت کی طرف لائیں گے, بیٹا اس طرف آؤ کیونکہ آپ کو جاب کی بنسبت یہاں پہ زیادہ انکم ہو رہی ہے. تو ضرورت سمجھ کیا ہماری صوبائی گورنمنٹس ہیں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن صوبائی سطح پہ صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے, زیادہ سے زیادہ فنڈ لوکیٹ اس طرف کرے. گھر کی سطح پہ آپ کو یہ پروسیس پلانٹ آپ گھر پہ بھی بنائیں, چھوٹا بنائیں بڑا بنائیں, لوگوں کو پراپر سکھائیں. ای کامرس کس طرح, ای کامرس جیسے چائنا میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز ای کامرس کے لیے پوری دنیا میں بیچتی ہے, ان لوگوں کو بتائیں ای کامرس کیا چیز ہے. اس کے بعد پروسیس کرانے کا اسپیشل یہاں پہ ٹیکنیکل کالج موجود ہے, ان لوگوں کو ٹریننگ کرائیں, خواتین کو بھی کرائیں, بچوں کو بھی کرائیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہمارے یہاں پہ جو میٹرک کا سبجیکٹ ہے اس میں بھی ہمیں آئی ایس او کا اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ چیز ہلکی پھلکی بتانی چاہیے, کیونکہ ہماری بہت بڑی جو تعداد ہے وہ کسان ہے, ان کے بچوں کو ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ چیزیں کرنی چاہیے, بلکہ تعلیم میں شامل چلنا چاہیے. ضرور سامر کیا کہ جنگی بنیادوں پہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے اور صوبوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو ٹریننگ دے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کس طرح ہم چیزیں پروڈکٹ بنائیں گے, کس طرح ہم بیچیں گے, کیا معیار رکھیں گے, اور یہ سمجھائیں کہ ایک دفعہ نہیں بھیجنا, یہ لانگ ٹرم آپ کا بزنس ہے. تو یہ آپ ایک پراپر اچھی چیز بنیں گے تو زیادہ آپ ریونیو لیں گے. یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے انگیج کریں جتنے سے جتنا زیادہ ہو سکے. پارٹ ٹائم پہ شام کے ٹائم جو ہمارے پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ان کو انگیج کریں, انہیں کہیں کہ عام عوام کو اسپیشلی مدعی علاقے کے لوگوں کو ٹریننگ دیں, ان کو سکھائیں, وہ بتائیں کس طرح مل سکتا ہے. ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ قرضہ دے, بینکوں کو کہے کہ انیشیٹو لیں, ان کے ایگریکلچر میں لوگوں کو قرضہ دے, یہ اپنے پروسیس پلانٹ لگا سکتے. اور آپ نے بجا فرمایا سید کمال حسین شاہ صاحب, اور اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو اسپیشلی چونکہ میں نے اسلام آباد سے پڑھا, تو اس وقت ہمارے اسکول میں زراعت کا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا جو آپ کو 8ویں جماعت تک پڑھایا جاتا تھا, 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک, اور اس زراعت کا ایک پریکٹیکل بھی ہوا کرتا تھا جس میں آپ نے پودا لگانا ہوتا تھا, پھر ایک کاپی بنانی ہوتی تھی جس میں مختلف جو زرعی اجناس ہیں وہ رکھی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ زراعت کا مضمون جو ہے وہ شاید صرف کتابوں کی حد تک ہی رہ گیا ہے, پڑھنے کی حد تک رہ گیا. تو آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں نوجوان نسل کو اس جانب جو ہے وہ لانا ہوگا, کیونکہ زراعت اور روزگار کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل جی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب ہم اسکول پڑھتے اس وقت بھی وہی بات ہے, وہ زراعت کی پراپر چیز تھی. لیکن جی پاکستان میں 60+ 70+ آبادی جو ہے زراعت سے منسلک. اب پلاٹوں کی جو انکم ایسے ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ اس ہمارے معاشرے کی بگاڑ یہی ہے کہ ہم نے زرعی زمینوں پہ پلاٹ بنا رہے ہیں, پلاٹوں کی سیاست کر رہے ہیں, پلاٹوں کے کام کر. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس طرف توجہ دے زراعت کو, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک ایسی فیلڈ ہے, بیک بون ہے آپ کی زراعت. جب گورنمنٹ پراپر لوگوں کو یہاں پہ سکھائے گی, ٹریننگ دے گی, لوگوں کو اس طرف راغب کرے گی اور پابندی لگائے گی کہ آپ اپنی زمین زرعی زمین استعمال کریں گے, ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے, ہم بجلی کا بل آپ کا کم کریں گے, ہم آپ کو لون دیں گے, آپ کے بچے کی ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ, اگر آپ زمین پہ کام کر رہے ہیں آپ کا بچوں سے اسپیشل ایجوکیشن اسکالرشپ ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں دیں گے, ان بچوں کو ہم چائنا بھیجیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہمارے جو گورنمنٹ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کا پلان بنائیں, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے پلان بنانا ہے, پاکستان کے لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہیں کہ چیزیں بغیر باتوں سے ہو جائیں گی. یہاں پہ میجارٹی چیزیں میں نے دیکھی ہے, ایک چیز آتی ہے دوسرا آفیسر چاہتا ہے وہ پراپر اس کو انٹیکٹ نہیں ہوتا. ہمیں ضرورت ہے ایسے انٹیکٹ پلان بنائے, 5 سال 10 سال کی ایسی پلاننگ ایسی مینجمنٹ کریں زراعت کے لیے, تاکہ ہم اپنی نسل کو زیادہ سے زیادہ اٹیچمنٹ کریں, زراعت کے بارے میں بتائیں, گھر میں ہم اپنی فصلیں کاشت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے اور اس سے ہنگامی بنیادوں پہ چیزیں کی جائیں, اور علاقے کے ڈی سی کو ایوارڈ دیا جائے جو اپنے علاقے میں سب سے زیادہ زراعت کو ترقی دے, پورے صوبوں میں بھی کریں اور خاص کر کیپٹل اس طرف بھی لے کے آئیں, پہاڑی علاقوں میں بھی کریں. تو لوگوں کو ایک اس طرف لانے کے لیے ہمیں ایک کہتے ہیں کہ گیم ایک پراپر
میکنزم بنانا پڑے گا اور اپنے آفیسرز کو بھی ساتھ میں انگیج کرنا پڑے گا، کالج اور یونیورسٹیوں کو بھی انگیج کرنا پڑے گا، بلکہ اس طرح کریں کالج یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس کو کہیں وہ جو اپنے چھتوں پہ لگائیں چیزیں کریں گے، ہم انہیں ایوارڈ دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لائیں، مختلف پلاننگ مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہر وقت برہان ہوتے تھے، آلو ختم ہو گیا، پیاز ختم، وہ چیزیں کم ہو جائیں گی، لوگوں گھروں میں پیدا ہوں گے، لوگوں کی اپنی زمینیں کاشت کریں گے، اس سے زیادہ ان کی انکم ہوگی۔ اور جو ہمارے یہاں پہ ایک انوائرمنٹ کا ایشو بھی بن رہا ہے، لوگ پلاٹ زیادہ بنا رہے ہیں، درخت کٹ، وہ اس میں بھی کمی ہو جائے گی۔ جی سید کمال حسین شاہ صاحب، آپ سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو موسیقی بھی سنواتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی سامعین، اسٹوڈیو بیجنگ آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان۔ بریک پر جانے سے قبل ہم سید کمال حسین شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان سے جاننے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ چین اور پاکستان کے درمیان زرعی تعاون کس قدر اہم ہے اور آئندہ اس تعاون کے کیا ترقیاتی ثمرات مرتب ہوں گے۔ تو آئیے سید کمال حسین شاہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، یہاں کے کچھ ایسی زرعی اجناس بہت مشہور ہیں جس میں ٹماٹر یا پھر دیگر پھلوں کی بات بھی کی جائے۔ اب یہ چونکہ سی پیک کے روٹ پر بھی ہے، تو بطور تجزیہ نگار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام کاشتکار کو سی پیک کی تعمیر سے یا سی پیک کے روٹ سے کیا فائدہ ملا ہے، اسپیشلی منڈیوں تک ان کی رسائی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارے علاقہ میں آپ سیب ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، دیگر فصلیں بھی یہاں پہ ہیں۔ پہلے یہی چیز مقامی سطح پر جو ایک چیز 10 روپے میں انہیں ملتا تھا، اب وہی چیز صبح یہاں پہ گاڑی میں رکھتے ہیں، شام کو کراچی میں پہنچ جاتے ہیں ڈیو ٹو سی پیک تو ہزارہ موٹر وے بنا ہوا ہے، آگے سے آپ کا موٹر وے سے کنیکٹ ہو کے کراچی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے کسان کو بہت کم مناسب پیسے ملتے تھے، اسے بلکہ اس کا گزر بسر بڑا مشکل تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں جو بسیں لاہور جا رہی ہیں، کراچی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی چھتوں کے اوپر باقاعدہ بوریاں پڑی ہوتی ہیں، نیچے سواریوں پر بوریاں پڑی۔ ہمارے کسانوں کو لاکھوں روپے کے فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں کی انکم ہو رہی ہے، اور اسپیشل ہمارا آلو، پہاڑی آلو پورے پاکستان میں مشہور ہے، وہ جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر ٹماٹر کی فصل ہمارے ہری پور کے علاقے میں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر سیب ہمارے علاقے میں اسپیشل سیب تھا، وہ پورے پاکستان میں ٹریولنگ ہو رہا ہے۔ وہ چیری جس کے لیے تقریباً وہ 2-3 دن گلگت سے لگ جاتے ہیں، اب ایک دن میں وہ ہمارے علاقے میں آ جاتی ہے، بلکہ اسلام آباد، لاہور تک پہنچ جاتی ہے۔ سی پیک کے روٹ سے جہاں لوگوں کی زندگیوں میں ایک تناؤ ختم ہو، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں تھا، ٹریولنگ کے لیے بڑا مسئلہ تھا اور منڈیوں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ اب پاکستان میں سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے۔ آپ کا پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، پورے پاکستان میں موٹر ویز کا نیٹ ورک بن رہا ہے، بلکہ جہاں سے موٹر وے گزرتی تھی اس کے ساتھ جو بھی آبادی تھی، سی پیک کی جو بڑی فارم یہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کی کوشش تھی سائڈ والے لوگوں کو انٹرلنک روڈ بنا کے دی ہیں، انہیں پلیاں بنا کے دی ہیں، تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہو چکا ہے، لوگوں کی زندگی میں بڑا اثر ہو چکا ہے۔ لوگ اب جو پہلے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں ہی رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اسپیشلی زراعت کی طرف۔ میں نے دیکھا دوبارہ لوگ زراعت کی طرف، اس روٹ کی وجہ سے دوبارہ لوگ زراعت کی طرف آ رہے ہیں، ان کی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو ریونیو بھی کما رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہزارے کی اب جو بھی چیز ہے پورے پاکستان میں موجود ہے، کوئی کھانے پینے کا، اسپیشلی ہمارے جو آلو ہیں، ٹماٹر ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ اب ایزیلی ایکسیس ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اور یہ موٹر ویز جو انہوں نے ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانی پیدا کیا۔ اس کے بعد ابھی اگلے سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ریل بن جائے گی تو ہمیں اور زیادہ ایزی ہو جائے گا، اور زیادہ چیپ چیزیں پڑ جائیں گی۔ یہاں پر یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب چین کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ چونکہ امور چین کے حوالے سے گاہے بگاہے اکثر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، آپ جو چین میں زرعی ترقی کا ماڈل ہے اس کا کیا ایسے نمایاں اوصاف ہیں؟ کیونکہ چین بھی تو ظاہر ایک ترقی پذیر ملک ہے اور 1.40 ارب عوام کی جو خوراک کی ضروریات ہیں اس کو پورا کر رہا ہے۔ 650 ارب کلو گرام یہاں پر سالانہ جو زرعی اجناس کی پیداوار ہوتی ہے، اناج کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو آپ کی نظر میں بطور تجزیہ نگار کیا ایسی نمایاں خوبیاں ہیں چین کی جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا چین نے صرف چند برسوں میں 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا، اور اس کی مین وجہ انہوں نے اپنی زراعت پہ فوکس کی۔ چائنا میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے زراعت کے لیے اسپیشل زونز بنائے ہوئے ہیں، انہیں ہر علاقے کے مطابق۔ اب مثلا ہمارا پہاڑی علاقہ، ہمارے جو سوٹیبل فصل ہے وہی ہم کاشت کریں گے، دوسری نہیں کریں گے۔ انہوں نے چائنا میں وہ چیزیں انہوں نے وہاں پہ سلیکٹ کی ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان میں یہ سلیکٹ نہیں ہے اس طرح چیزیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ وہاں پہ کسان موجود ہیں، انہیں لون دے رہے ہیں، انہیں پراپر ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن میں انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے، پھر ان کے بچوں کے لیے اسپیشل
میں بات کی پہلے بتایا کہ وہ ایگریکلچر میں ان کے بچوں کے لیے اسپیشل سیٹیں رکھی گئی ہیں. پھر وہ چائنا میں ہر پھل کی اہمیت ہے, وہ ایک ایک پھل کو کیئر کرتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے پروسیس زون بنائے ہوئے, پراپر لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں کبھی آپ موازنہ کریں زراعت کے اوپر, چائنا سب سے آگے ہے. بے شک امریکہ دیگر ممالک, لیکن جو چائنا جتنی بڑی تعداد میں کرے اتنی بڑی تعداد دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کر رہا. تو یہ ہے کہ چائنا نے زراعت کے شعبے کو ترقی کرنے کے لیے اپنے زرعی جو دیہات تھے انہیں شہر کے برابر ان لوگوں کو فیسلٹی دی ہیں, ان کے امان چیزیں کی ہیں, نہ کہ لوگوں کو شفٹ ہو کے شہر کی طرف لائے. وہی چیزیں انہوں نے اپنے لوگوں کو دیہات میں جو کسان موجود تھے وہی ایجوکیشن فیسلٹی, ان کے رہن سہن, ان کا معیار زندگی بلند کیا مقامی سطح پہ. انہوں نے کہا آپ یہ چیز کریں, آپ کو یہاں پہ ہر چیز ملیں گی. اور یہی مین وجہ ہے ترقی کے لیے, جب ایک بندہ کام کرتا ہے اس کا معیار زندگی بھی وہاں پہ بلند ہوتا ہے, سہولتیں بھی ملتی ہیں, تو وہ لوگ اور خوشی سے کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے چائنا میں جو روایتی کاشتکاری ہو رہی تھی اسے انہوں نے ترک کیا, انہوں نے جدید کاشتکاری کی توجہ کیا, انہوں نے ریسرچ کیا, ہائیبرڈ سیڈ لی ہیں, جدید مشینری کا استعمال کیا. چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پہاڑی علاقوں میں انہوں نے زمینیں بنائی ہیں, اس کے لیے پراپر ویز بنایا ہے, موٹر سائیکل دیگر چیزیں, پھر آلات چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے, وہ پراپر جدید ٹیکنالوجی سے اپنے علاقے میں زراعت کر رہے ہیں, نہ کہ وہ پرانے وقتوں میں وہی چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل زراعت کو چینج کر کے ایک ماڈرن سطح پہ لے کے آگے. تو یہ ہے کہ چائنا کے جو کسان تھے کام کرتے, پھر انہیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی ای کامرس کے بارے میں. آپ اپنی چیزیں یہاں بھی بیچ سکتے ہیں, آپ پوری دنیا میں بیچیں. آپ پروسیس کر کے انہیں پراپر کورسز کرائے گئی, انہیں ٹریننگ دی گئی. اس کے بعد انہیں کہا جی آپ اپنی مارکیٹ میں بیچیں, ای کامرس کے لیے آن لائن آپ پوری دنیا میں سپلائی کریں. اور اس وقت دیکھ لیں چائنا کی جو زراعت کی چیزیں ہیں, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, آن لائن علی بابا اور ای بے اور تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں, اور ایزیلی لوگ بائی بھی کرتی ہیں. اور لوگوں بنسبت یورپی ممالک دیگر یہاں سے چیزیں خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل ہے چائنا, جس میں انہوں نے تربیت, انہیں فیسلٹیز, انہیں دنیا کی جدید ٹیکنالوجیز, جدید ہائیبرڈ سیڈز. تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز مقامی سطح پہ لوگوں کو دی ہے. تو یہ ایک اپنے سامنے ایک پورا مثال رکھتی ہے, اور یہی میں ایک پلان ہے جو میں آپ سے پہلے شروع میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو وہ چائنی وہ پلان اپنے آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. صحیح. اور آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسے پاکستانی افراد جو چین میں اس وقت زرعی شعبے میں زیر تعلیم ہیں اور ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے کئی واپس پاکستان گئے اور جو جدید فصلیں ہیں یا پھر جو جدید زراعت ہے اس جانب انہوں نے توجہ بھی مرکوز کی, اہم تجاویز بھی سامنے آئی. تو ایسے میں آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ کیسے اس نظام کو بہتر بنایا جائے, بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون بھی شامل ہے؟ جی بالکل جی, وہ جو وہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, ان کے ڈیٹا تو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, ان بچوں کو واپس لائے, ان بچوں کو زمین الاٹمنٹ کی جائے. جیسے یہ ریشم کا بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں, بانس کی بہت اچھی صنعت لگا سکتے ہیں, کپاس کی صنعت, ان بچوں کو پاکستان یہاں پہ لائے, وہ ان کو اسپیشل زمین الاٹمنٹ کرے, وہ بچوں کو آزادی دے, وہ چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ, چائنا کی فارمز کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, میوچل انویسٹمنٹ ہو پاکستان میں زراعت کے شعبے میں. چائنیز گرین فارمنگ یہاں پہ لے کے آئیں, مختلف ہماری بہت بنجر زمین پڑی ہے اسے یوٹیلائز کریں, ان بچوں کو آگے رکھیں, وہ اپنے ساتھ وہاں پہ پارٹنرشپ دیکھیں, جو بھی چائنیز لوگ موجود ہیں, جو بھی وہاں پہ فارمز ہیں, انہیں یہاں پہ لے کے آئیں. جب مل کے چیز کریں گے اس میں ون ون پوزیشن ہوگی, چائنا کی بھی ہوگی اور ہماری بھی ہوگی. ایک تو ہمارے روزگار, ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا, زر مبادلہ آئے گا, یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں وافر, اور پھر ہم ایکسپورٹ کریں گے میڈ ان پاکستان کے نام سے. تو یہ کبھی میری ایک رائے ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اس پہ کبھی امپلیمنٹ کرے, اس پہ عمل کرے, اور یہ بچوں کو جگہ الاٹمنٹ کرے, اور وہ وہاں پہ پرائیویٹ پارٹنرشپ چائنیز لوگ کے ساتھ یہاں پہ کریں. اس میں ہم ایک بڑا ریفارم لا سکتے ہیں زراعت میں, اور آپ دیکھیں گے زراعت کی انڈسٹری بہت اوپر چلی جائے گی اس سے. جی بہت شکریہ آپ کا سید کمال حسین شاہ صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. جی بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. پاک چین دوستی زندہ باد.